अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूँ जवाद अहमद सिद्दीकी। पाकिस्तान को नाज़रीन ख़ारिजा महाज पर इस वक्त बहुत से चैलेंजेस का सामना है। चाहे गुज़श्ता माह 21 मई को नोशकी बलोचिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमला हो, अमरीका से F-16 तैयारों के हुसूल में नाकामी हो, ईरानी बंदरगाह चाबहार पर ईरान, अफ़गानिस्तान और भारत का करीब आना हो, या फिर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शमूलियत का मामला हो, पाकिस्तान की ख़ारिजा पॉलिसी पर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। हमारे मशरिक़ में हमारा हमसाया भारत है, जो दुनिया भर के ममालिक से बिलुमूम और अमरीका से बिलखुसूस अपने ताल्लुकात बढ़ाता हुआ, कुर्बतें बढ़ाता हुआ हमें दिखाई देता है। दूसरी जानिब जब हम अमरीका से उसके ड्रोन हमले पर एहतजाज करते हैं तो अमरीका हमें तालिबान के महफूज ठिकानों और हक्कानी नेटवर्क के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा दोहराता हुआ, यानी वही पुराना डू मोर का मुतालबा करता हुआ दिखाई देता है। इन सारे सवालात के तनाजुर में पाकिस्तान की ख़ारिजा पॉलिसी को रीडिफ़ाइन या कुछ सूरतों में रीडिज़ाइन करने की कितनी ज़रूरत है और ये मुश्किल काम कब और कौन अंजाम देगा, इस पर बात करने के लिए आज हमने खुसूसी नशस्त का एहतमाम किया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुशीर ख़ारिजा जनाब सरताज अज़ीज़ साहब के पास हम लोग मौजूद हैं। जनाब बहुत शुक्रिया सरताज साहब आपके वक्त का। मुझे शुरू करने दीजिए, आपकी जो जुमे के रोज़ मुलाकात हुई अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी रिचर्ड ऑल्सन और डायरेक्टर बराए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल डॉक्टर पीटर लेवॉय के साथ 21 मई को जो हमला हुआ पाकिस्तान में ड्रोन का, इस पर मौजूदा हुकूमत का मौक़िफ़ गुज़श्ता 10 सालों से किस तरह मुख्तलिफ है? दोनों ताल्लुकात के लिए दोनों ममालिक के बड़ा नुकसानदेह है, ये सब जानते हैं। सो आपने नई या मज़ीद सख्त बात इस मरतबा क्या कही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जो अमेरिका के साथ हमारे 50-60 साल के ताल्लुकात हैं उसमें मुस्तकिल ऊंच नीच आती रही है, क्योंकि एक अहम रिलेशनशिप है। और हम जब उनके यहाँ ज़रूरत थी कोल्ड वार की तो बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, फिर अफ़गान वार थी, फिर वार अगेंस्ट टेररिज्म थी, तो उसमें तो ज़ाहिर है कि बहुत गहरे ताल्लुकात थे और इत्तेफाक से तीनों मिलिट्री गवर्नमेंट्स थी। तो उसके बाद जब भी वो मकसद वो फेज़ गुज़र गया तो उसके बाद कशीदगी आई। और मौजूदा केस में ज़ाहिर है कि हमारे जो ताल्लुकात थे वो 2011-12 में बहुत लो चले गए थे। लेमन डेविस का वाक़या हुआ, फिर सलाला का वाक़या हुआ, फिर एबटाबाद का वाक़या हुआ। जो हमारी हुकूमत आई तो हमने कोशिश की उसको रिवाइव करने की, स्ट्रेटजिक डायलॉग को रिवाइव किया। और उसके बाद हमने प्राइम मिनिस्टर के भी 2 दौरे हुए, 2013 अक्टूबर में और 2015 अक्टूबर में। मेरे स्ट्रेटजिक डायलॉग के सेक्रेटरी कैरी के साथ 3 वो हुए राउंड्स 2014, 15 और 16 में। तो उसका बुनियादी मकसद था कि ट्रस्ट स्टोर किया जाए, और दूसरा मकसद ये था कि जो हमारे स्ट्रेटजिक डायलॉग है उसका दायरा-कार वसी किया जाए, सिर्फ अफ़गान रिलेटेड सिक्योरिटी इशूज़ ना हो बल्कि उसमें ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और बाकी चीज़ें में आए, तालीम। और आपके ट्रस्ट पर ड्रोन हमला हो गया फिर 21 मई को। तो उस पर जो ट्रस्ट का मसला था उस पर हमने उनको, बल्कि पहली मीटिंग में मैंने ये कहा था कि आप कह रहे हैं कि हम ट्रांजैक्शन रिलेशन को स्ट्रेटेजिक करना चाहते हैं, उसका पहला जो नुक्ता है वो ट्रस्ट का है। तो अगर आप ट्रस्ट स्टोर नहीं करेंगे तो ये स्ट्रेटेजिक डायलॉग नहीं बनता। तो ऐलान उन्हीं की तरफ से हुआ था कि हम इसको स्ट्रेटेजिक डायलॉग करना चाहते हैं। तो इन हालात में अब पिछले साल के आखिर तक ये मामलात एक लिहाज से ठीक चल रहे थे। उसके बाद ये हुआ कि जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन है वो डिटेरियोरेट करना शुरू की। वहाँ पे डायलॉग प्रोसेस हमने कोशिश की पिछले साल शुरू करने की, बल्कि 7 जुलाई को बड़ी अच्छी मीटिंग हुई पहली दफ़ा अफ़गान तालिबान और उनमें। लेकिन बदकिस्मती से जब सेकंड राउंड होना था 31 जुलाई को, उससे 2 दिन पहले मुल्ला उमर की डेथ अनाउंस हो गई और वो डायलॉग एक तरह से डिरेल हो गया। उसके बाद उसको रिवाइव करने में बहुत मुश्किलात, क्योंकि अफ़गानिस्तान में भी जो कुछ हैं डिट्रैक्टर्स जो नहीं चाहते कि ये डायलॉग कामयाब हो, उन्हीं बल्कि उन्हीं की तरफ से, उन डिट्रैक्टर की तरफ से। आपने नई बात क्या बताई अमेरिका को? हमें उसके बाद फिर जब ये एक तरह की बेचैनी शुरू हो गई कि डायलॉग भी नहीं हो रहा और यहाँ पे वो जो हमारा प्रोसेस है और अफ़गानिस्तान में जो लड़ाई है उसमें भी इंटेंसिटी आ गई। तो एक तो उनकी एक्सपेक्टेशंस हमसे अनरियलिस्टिक थी कि हम जैसे उनको डिलीवर कर देंगे, हम ज़ाहिर है कि ये तो नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि डायलॉग शुरू करने के लिए सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि हमने कामयाबी के साथ पिछले दिसंबर में क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप बनाया ताकि चारों मिलकर ये काम करें। तो इस वक्त जो ड्रोन अटैक था उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि इसके 2 वजूहात थे। एक तो डायलॉग में उन्होंने 2 दफ़ा इनकार किया कि हम नहीं आ रहे खुलम पब्लिक, और दूसरा 19 अप्रैल को काबुल में बहुत बड़ा हमला किया और जिसमें 60 लोग मर गए थे, 300 ज़ख्मी हुए थे। तो उसके बाद से हमें ये मजबूरन करना पड़ा। तो हमने ज़ाहिर है कि उनको बहुत
رد عمل اس وقت بھی دیا اور کل کی میٹنگ میں تو بہت شدید اور اچھا ہوا کہ اس حوالے سے ہماری اور آرمی چیف کی اور ان کی ٹیم کی ملاقات بھی ہوئی 2-3 دن پہلے، اور بلکہ میری ریکویسٹ پہ ہوئی تھی کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ بات چیت ہو. پرائم منسٹر صاحب تو بعد میں آئیں گے، تو اب کم از کم ہمارا جو اس میٹنگ کی ریکمنڈیشن آپ کی جانب سے گئی تھی؟ انیشیٹو ریکمنڈیشن میں نے خود چیف سے بات کی کہ چونکہ پرائم منسٹر نہیں ہے اور حالات ایسے ہو رہے ہیں، ڈرون اٹیک بھی ہوا ہے اور یہ بھی ہوا، اور ہمیں ایک یونیفائڈ پوزیشن اس پہ اختیار. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے سختی سے احتجاج کیا امریکہ کے آگے. جب ہم سختی کی بات کرتے ہیں، اس امریکی وفد سے ملاقات نہ کرنا، امریکہ سے اپنے سفیر کو واپس بلا لینا، یا ایک اسٹرانگ ورڈڈ ڈیمارش دینا، یہ وہ تجاویز ہیں جو پاکستان میں دی گئی ہیں ڈرون حملے کے بعد، یہ ایک آپشن تھی یا امریکہ کے آگے ہماری سفارتی حیثیت نہیں ہے ایسی؟ دیکھیں نا، ایک نی جرک ایموشنل ریئیکشن سے آپ مقصد نہیں حل کرتے. آپ اپنا میسیج کنوے کرتے ہیں اس طریقے سے کہ بلکہ میں نے کل یہی کہا کہ ہمارا جو پبلک ریئیکشن شروع میں تھا صرف آپ کو شاید ریسٹرینٹ لگا ہو، اب اس میٹنگ میں ریسٹرینٹ نہیں ہوگا. اور اس میں آپ نے جو کیا ہے اس میں ہمارا ٹرسٹ ڈیمیج ہوا ہے، نمبر 1. نمبر 2، ہماری ساورنٹی کی وائلیشن ہوئی ہے، UN چارٹر کی وائلیشن ہوئی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ افغان کا جو پیس پروسیس تھا اس کو بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے. تو اب ہاؤ ڈو وی گو فارورڈ، وٹ ڈو یو ڈو؟ تو یہ باتیں انہوں نے ایک لحاظ سے تسلیم بھی کی. اور مجموعی طور پر جو آپ نے پہلے سوال پوچھا کہ ڈرون کے بارے میں ہماری پالیسی کیا ہے، اس میں یاد دہانی کرا دوں کہ پچھلے 8 سال میں یا 7 سال میں کوئی 390 ڈرون اٹیک ہوئے ہیں پاکستان پر، اور اس میں ہائیسٹ نمبر 2010 میں تھا جب 117 اٹیک ہوئے. اس کے بعد 2011 میں 72 ہوئے. لیکن اس میں کبھی بلوچستان میں اٹیک نہیں ہوا، اس دفعہ تو بلوچستان میں ایک دفعہ ہنگو میں ہوا تھا، اس کے پہلے بھی. تو ہماری جب گورنمنٹ آئی 2013 میں تو ہم نے اس کو بہت سیریسلی لیا. ہم نے کہا کہ یہ اب آئندہ نہیں ہوگا. تو اس کے بعد ان کی تعداد کم ہو کے 12 ہو گئی تھی پچھلے سال، اور اس سال صرف ابھی تک 3 ہوئے ہیں بشمول اس کے. تو ہماری پالیسی جو ہے اس پر، کیونکہ ہم نے پچھلے سال ہیومن رائٹس کونسل میں اس کو ٹیک اپ کیا کہ یہ وائلیشن ہے انٹرنیشنل ہیومینٹیرین لا کی، اس کا بھی اثر ہوا. تو اب ہم نے لیکن یہ جو ایک انہوں نے اٹیک کیا، یہ ایک طرح کا، اور میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ آپ کیا مقصد اس سے حاصل ہوگا. ڈائلاگ بھی ریزیوم نہیں ہوگا، ایک لیڈر نہیں ہوگا تو دوسرا آ جائے گا. وہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد فوری ڈائلاگ پہ تو نہیں آئے گا. جب آپ یہ سب کہہ رہے تھے اور انہوں نے آگے سے کہا کہ طالبان کے محفوظ ٹھکانے ہیں، حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی ہے، ملا اختر منصور پاکستان میں تھا، اس کے بعد پاکستان کی سفری دستاویزات تھیں، تو اس پر آپ نے کیا جواب دیا؟ نہیں، اس طرح نہیں ہوا کہ ہم نے یہ کہا وہ یہ الگ موضوع تھا اور دوسرا سیکنڈ موضوع تھا، یعنی اس پہ اس طرح کی بات نہیں ہوتی. تو اس پہ ہم نے جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ خدا نخواستہ اگر آپ نے ایک اور کیا اٹیک تو پھر تعلقات پہ بہت ہی گہرا اثر پڑے گا. تو ہمارا اس ساری ڈسکشن سے مقصد یہ تھا کہ آئندہ ایسی کوئی بات نہ ہو. ٹھیک ہے، وہ اس کے بعد سخت اثر ہو سکتا ہے، وہ اب اس پہ ہم اس وقت بات نہیں کرتے، جو کریں گے اس وقت ہوگا. فیئر انف. اس کے بعد جو دوسرا ان کا مسئلہ تھا وہ ایسے نہیں تھا کہ انہوں نے مطالبہ کیا اور یہ کیا. جو پیس پروسیس کا اور افغانستان کی سچویشن کے حوالے سے ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں، خاص طور پہ کوآرڈینیٹرل کوآرڈینیشن گروپ کے حوالے سے، اس میں چائنا نے بھی اپنا بہت اچھا بیان اس پر دیا ہے پرسوں. اور اس کا جو بنیادی لائن ہے وہ یہی ہے کہ پیس پروسیس کی ذمہ داری مشترکہ ہے، سب کو مل کے کرنی ہے. اور اس میں ان کی زیادہ تر اسٹرینگتھ جو ہے جو لڑ رہے ہیں وہاں پہ، وہ افغانستان کے اندر ہے. تو آپ کا یہ کہنا کہ یہاں پہ حقانی نیٹ ورک ہے یا چند ایک طالبان کے لیڈر ہیں تو اس کی وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. اور ہمارا جو یہاں پہ جو ٹیررسٹ گروپ سو کالڈ ہیں، وہ تو ہمارے نیشنل ایکشن پلان میں ہے. ہمارا آبجیکٹو سب کا ہے کہ گریجولی ان سب کو ڈیل کریں گے. اور آپ کی ان سب باتوں کے جواب میں کیا ان 2 امریکی شخصیات نے یہ یقین دہانی کروائی کہ آئندہ ڈرون حملہ نہیں ہوگا، یا ہم اوباما صاحب کے اس بیان کو یاد رکھیں کہ جہاں امریکی سالمیت کو خطرہ ہوگا ہم تو کارروائی کریں گے؟ ایسے بات پہ آپ اپنا پیغام رجسٹر کرتے ہیں، یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ فوراً کہہ رہے غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کریں گے. یہ تو ڈپلومیسی میں انہوں نے ایسا نہیں ایسے ظاہر ہے کہ نہیں ہوگا، لیکن ہمارا بیان رجسٹرڈ ہو گیا. تو حقانی نیٹ ورک اور ان چیزوں پر بھی ہم نے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ اس میں جیسے ہمارے پریس نوٹ میں کھل کے کہا گیا کہ اس میں صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ان کی بھی ذمہ داری ہے. کیونکہ جس طرح ہم نے TTP کو پہلے ان کے خلاف ایکشن لیا اور افغانستان چلے گئے، اور چونکہ بارڈر اوپن ہے تو وہ آ کے یہاں حملے کرتے ہیں. پشاور اسکول کے اٹیک میں ان کا حصہ تھا، شب قدر کے یونیورسٹی میں، چارسدہ کی یونیورسٹی میں. تو جب تک بارڈر مینجمنٹ صحیح نہیں ہوگی ہم یہ نہیں کر سکتے. تو یہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کو ایک آبجیکٹو ہمارے اس میں شیئر کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے گریجولی اپنے نیشنل ایکشن سب کے خلاف باری باری ایکشن لینا ہے. لیکن اس کیس میں
جب تک بارڈر مینجمنٹ کے ذریعے جو خطرات ہمیں ہیں وہ نہیں ہوں گے، بلکہ ریفیوجیز میں بھی وہ پینیٹریٹ کر گئے ہیں ان کے گروپس، تو یہ چیزیں جب ہوں گی تو اس کے ساتھ ساتھ ایکشن لیا جائے گا۔ سر آپ کی اجازت ایک ناظرین ایک بریک کی جانب ہم جائیں گے، افغان عمل کے حوالے سے بات کریں گے، بالخصوص نیوکلیئر سپلائر گروپ کی رکنیت کے حوالے سے بات کریں گے آفٹر دس شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان کے مشیر خارجہ جناب سرتاج عزیز صاحب سے۔ سرتاج صاحب، امریکہ نے تو بظاہر یہ واضح کر دیا کہ اگر پاکستان کو NSG کی رکنیت درکار ہے تو آپ 48 ممالک کے آگے درخواست رکھ دیں، امریکہ سے براہ راست کوئی سپورٹ مانگنے کا فائدہ نہیں ہے، لیکن یہ وہی امریکہ ہے جو بھارت کی NSG میں شمولیت کے لیے بڑی کھل کے حمایت کر رہا ہے۔ امریکہ کے اس دوہرے معیار یا دوغلی پالیسی پر پاکستان احتجاج کر رہا ہے؟ احتجاج کی ضرورت نہیں، ہم ڈپلومیسی کر رہے ہیں، اور اس میں جو پہلے تو یاد دلاؤں کہ 2008 میں جب پہلی دفعہ وہاں کوشش کی گئی کہ امریکہ اور ہندوستان مل کے نیوکلیئر معاہدہ کریں ان کے سویلین یوزز پر، اس وقت کی حکومت نے غلطی کی کہ چائنا اس وقت بھی تیار تھا انڈیا کی انٹری کو روکنے کے لیے، لیکن انہوں نے وہ کارڈ استعمال نہیں کیا، وہ پیپلز پارٹی حکومت، ہاں اس وقت انہوں نے وہ نہیں کیا اور اس کو وہ ایکسیپشن مل گئی ون ٹائم۔ اب ہمارا جو پہلا کام تھا کہ اس کے بعد مستقل طور پر ہم یہ کرتے رہے کہ آپ جو اس ایکسیپشن کی وجہ سے انڈیا کو موقع ملا کہ وہ اپنا آرسنل بڑھاتا جائے نیوکلیئر، اور سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی اور نیوکلیئر پاورڈ سب میرین وغیرہ کریں، وہ ہم مستقل اٹھاتے رہے مختلف فورم پر، تاکہ یہ لگے کہ وہ جو ایکسیپشن ہوئی تھی وہ جسٹیفائڈ نہیں تھی، اس سے فائدہ نہیں ہوا، نیوکلیئر سپلائرز گروپ کے جو آبجیکٹیوز تھے وہ پورے نہیں ہوئے۔ اس کے بعد جب معلوم ہوا کہ انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ اس کا ممبر بنے، تو ہم نے ان تمام 48 ممالک سے رابطہ کرنا شروع کیا۔ اور یہ آپ نے کب شروع کیا؟ کوئی پچھلے سال گریجولی، لیکن پچھلے 4 مہینے میں انٹینسیفائی ہوا، یعنی کام تو اس پہ 1 سال سے شروع ہے، لیکن پچھلے 4 مہینے میں جب انڈین ایفرٹ کہ اب ہمیں مل جائے، اور امریکہ نے جب لاسٹ ٹائم وہاں سے ڈیفینس سیکٹری بھی گئے تھے امریکہ کے، شاید ہم اپنے طور پہ تو متحرک نہ ہوتے، تو واچ تو اسے شروع سے کر رہے تھے کہ جب بھی انڈیا اس پہ آگے چلے گا تو ہم بھی آگے چلیں گے۔ تو اس پہ ہماری اسٹریٹجی یہ تھی کہ جب انڈیا اپلائی کرے گا تو ہم فوراً اپلائی کریں گے، کیونکہ ہماری جو کوالیفیکیشنز ہیں اور ہمارے کریڈینشلز ہیں NSG کے لیے وہ انڈیا سے کے برابر نہیں بلکہ ان سے بہتر ہیں۔ تو ہمارے اس لیے کوئی ایسی ٹیکنیکل ہمارے پاس کیپیبلٹی کے حوالے سے، کمٹمنٹ کے حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ہم نے اپنی درخواست جو تھی ممبرشپ کی اس پہ 2-3 مہینے سے کام شروع کیا ہوا تھا، اور وی آر کیپنگ اٹ ان ایڈوانس اسٹیٹ آف ریڈینس کہ انڈیا جس وقت اپلائی کرے گا، انڈیا نے 13 مئی کو اپلائی کیا، 5 دن بعد ہم نے کر دیا۔ تو اگر ہم ریئیکٹیو موڈ میں تھے بھی، تو جس طرح انڈیا اگریسولی اس کو پرسو کرتا دکھائی دیا، ہم اس طرح اگریسولی اس کے پیچھے بھاگتے کیوں دکھائی نہیں دیے؟ نہیں، بات یہ ہے نا کہ ہمارے لیے نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں آٹومیٹیکلی آنا اگر انڈیا کی بات نہ ہوتی تو وہ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم نان NPT ممبر ہیں۔ وہ کہتے ہیں پہلے آپ NPT سائن کریں پھر آپ آئیں۔ انڈیا کو چونکہ ایک دفعہ ایکسیپشن مل چکی تھی تو اس کا بہانہ بنا کے وہ کہتے ہیں کہ اب انڈیا کا ایکسیپشن ہو گیا وہ ممبر بن سکتا ہے۔ تو ہمارے یہ موقف تھا مستقل کہ نہیں، آپ تمام NPT نان NPT اسٹیٹ جو ممبر بننا چاہیں ان کے لیے کرائٹیریا بنائیں، اور جب وہ کرائٹیریا بن جائے تو اس کو یونیفارملی تمام ممالک پہ اپلائی کریں۔ تو اس کو کرائٹیریا بیٹ اپروچ کہتے تھے۔ تو ہمیں گریجولی اس پہ حمایت ملنا شروع ہوئی، اور میری اب پچھلے ہفتے میں کوئی 6-7 فارن منسٹر سے ڈائریکٹلی بات ہوئی۔ اس سے پہلے بھی جب بھی ملاقات ہوتی تھی پچھلے 2-3 مہینے میں ہم یہ بات اٹھاتے تھے سب کے ساتھ، لیکن اس دفعہ خاص میں نے ٹیلی فون کیا رشیا کے فارن منسٹر کو، نیوزی لینڈ کے فارن منسٹر کو، کوریا کے فارن منسٹر کو جو آگے چل کے چیئرمین ہوگا NSG کا، میکسیکو کے فارن منسٹر کو، تو اس ترکی سے پہلے بات ہوئی تھی۔ تو اس میں ہمارا جو بنیادی موقف تھا کہ آپ دیکھیں کرائٹیریا بیسڈ، تو ہمیں اس پہ حمایت ملنا شروع ہو گئی۔ چین کے ساتھ تو ظاہر ہے رابطہ تھا ہی۔ اور اب انڈیا کی اپلیکیشن پہ جو چائنا کا رسپانس آیا ہے، اس کے بعد آر وی ایٹ ایز، یا ابھی بھی ہم انڈیویجولی اپنی اپلیکیشن کو پرسو کریں گے؟ کرنا تو سب کو پڑے گا کہ چائنا اکیلا اس کو لے جائے تو ان پہ زیادہ بوجھ پڑے گا۔ جو بنیادی بات ہے کہ زیادہ تر ممالک ہمارے کرائٹیریا بیسڈ اپروچ کو ایکسیپٹ کریں، تو اس میں اس کا مطلب ہے کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، انڈیا کو اکیلی ممبرشپ نہیں مل سکتی۔ جب کرائٹیریا بن جائے گا اور وہ ایویلویٹ کرنا شروع کریں گے تو ہمارے کریڈینشیل بھی اتنے اچھے ہیں، تو کم از کم مجھے یہ امید ہے کہ جب بھی ممبرشپ ملے گی ہم دونوں کو ملے گی، صرف انڈیا کو نہیں ملے گی۔ اور آج سے 12 سال قبل ڈاکٹر AQ کا اعتراف اسٹل ہمیں ہانٹ کرتا ہے؟
وہ سب کو معلوم ہو گیا کہ اس کے بعد سے ہم نے جس طریقے سے اپنا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم، جس طریقے سے نیوکلیر سیفٹی ایکسپورٹ کنٹرول کیا ہے، وہ اس میں کوئی کسی کو شک نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں کہ انڈیا نے بھی جب 74 کا حملہ کیا تو اس نے جو اس کو پیسفل یوزز کے لیے میٹیریل ملا تھا، نیوکلیر سپلائز ملی تھی، وہ انہوں نے مس یوز کیا، اور نیوکلیر سپلائز گروپ اسی وجہ سے بنا تھا. پھر اس کے بعد ان کے ہاں بھی نیوکلیر فسائل میٹیریل کی چوریاں ہوئی ہیں، ہمارے ہاں کبھی کوئی نہیں ہوئی. تو اس لیے اس میں ایسی بات کوئی نہیں ہے کہ وہ ہمارے پر یہ انگلی اٹھے گی اور ان کے اوپر نہیں. اس میں اگین بریک پہ جانے سے اس میں بھی پاک امریکہ تعلقات کا ایک اینگل ہے. پاکستان یہ کہتا ہے کہ اگر آپ NSG میں بھارت کو یک طرفہ طور پر شامل کرتے ہیں تو خطے میں ایک ایٹمی دوڑ شروع ہو سکتی ہے. امریکہ کا جواب یہ آتا ہے کہ پاکستان کو سمجھنا چاہیے کہ بھارت کو اگر ہم شامل کرتے ہیں اس کا سویلین یوز ہے، اور ویسے بھی پاکستان اور بھارت کے ساتھ ہمارا جو تعلقات ہیں زیرو سم گیم نہیں ہے. یہ ڈسکریپنسی ہم کس فورم پر کتنی شدت سے ہائی لائٹ کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے نا جی کہ امریکہ کی اگر ایک پالیسی بنی ہے کہ انڈیا کو بلڈ اپ کرنا ہے، کیونکہ اس وقت جو ساری یہ الغار ہے وہ اسلامی دنیا پر، اور انڈیا اسلامی ملک نہیں ہے. اس کے بعد چائنا کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں تو ان کی کنورجنس ہے، اسی لیے تو انڈیا کو بلڈ اپ کر رہے ہیں. ہمارا جو اس کا الٹرنیٹیو یہ نہیں ہے کہ ہم امریکہ کو کہیں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. ہم صرف یہ بات بار بار ایمفیسائز کرتے ہیں کہ آپ کے اپنے ساورن کنٹری ہیں، جس طرح مرضی تعلقات کریں، لیکن اگر آپ ساؤتھ ایشیا میں اسٹریٹجک اور کنونشنل امبیلنس کو بڑھائیں گے تو ہمارے لیے مشکلات زیادہ کریں گے. ہمیں دفاع تو اپنا ہی کرنا ہے، لیکن آپ مہربانی کر کے اگر ہمارے دوست ہیں تو آپ اس امبیلنس کو زیادہ نہ کریں. اور باقی ایشوز پر جو اسٹریٹجک جیو پولیٹیکل ہے، اس میں ہمارے پچھلے 3 سال کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے چین کے ساتھ جو تعلقات ہمارے بہتر ہوئے ہیں. ہم نے سی پیک کیا، ان کو الٹرنیٹیو ایکسیس دیا انڈین اوشن کا، وہ ہمارا اس کا کاؤنٹر جواب ہے. یہ نہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہم احتجاج کرتے جائیں. ایک کوئک بریک ناظرین، پروگرام میں سرتاج عزیز صاحب سے مزید بات کرتے ہیں، خصوصاً پاکستان کی سفارتکاری کے اوپر. پاکستان میں سب سے بڑا اعتراض کہ ہم چین کے ساتھ اپنی سفارتکاری میں تو بھرپور طریقے سے کامیاب ہوتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن دیگر ممالک کے ساتھ بظاہر سفارتکاری ہماری اتنی اچھی نہیں چل رہی. اس کی کیا وجہ ہے، ایکسپلینیشن ہے؟ سرتاج صاحب سے پوچھتے ہیں اس پر. ویلکم بیک ناظرین، ہم موجود ہیں وزیر اعظم پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز صاحب کے ساتھ. سرتاج صاحب، ابھی 9 تاریخ کو آپ نے ایک 3 سالہ رپورٹ کارڈ پیش کیا دفتر خارجہ اور اپنی بطور مشیر خارجہ کارکردگی کا، جس میں آپ نے کہا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جو سب سے اہم مقصد ہے وہ اکنامک ریوائول ہے، یعنی معاشی بحالی ہے اور معاشی خود انحصاری ہے، اور اس کے لیے پاکستان اپنے ہمسایہ ممالک چین، بھارت، ایران، افغانستان سمیت امریکہ سے بھرپور تعلقات چاہتا ہے. سو بنیادی سوال، چین کے ساتھ تو ہماری سفارتکاری چل رہی ہے، یہ دیگر ممالک کے ساتھ بے اثر کیوں دکھائی دے رہی؟ بات یہ ہے نا جی کہ یہ جو پروسیس ہے کہ آپ کی اکنامک ریوائول ہو، اس کے لیے پیسفل نیبرہڈ بہت ضروری ہے. تو اس میں بھی کم از کم ہم نے یہ رستہ اختیار کیا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ کنفرنٹیشن کے بجائے ڈائلاگ کا رستہ اختیار کریں. اور پرائم منسٹر نے اس پر پچھلی انڈین حکومت کے ساتھ ہی اس کے ساتھ بھی کہ ہمیں ڈائلاگ ریزیوم کرنا چاہیے. تو اس کی پوری دنیا نے حمایت کی ہے کہ جب 2 ممالک کے درمیان اختلافات ہوں تو وہ بات چیت کرتے ہیں. تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ٹینشنز خطے میں نہ ہوں، ورنہ انویسٹرز کو نیگیٹو سگنل جاتا ہے. تو جب آپ کی بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، آنا جانا ہوتا ہے، لائن آف کنٹرول کوائٹ ہوتی ہے، تو مسائل رہتے ہیں، یہ نہیں کہ حل ہو گئے، لیکن کم از کم نیگیٹو سگنل نہیں جاتا. تو اس حد تک ہندوستان کے ساتھ ہوا. افغانستان کے ساتھ زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہے، اور ہم نے بڑی سنسیئرلی ان کے ساتھ جب نئی حکومت آئی ان کے ساتھ بات چیت شروع کی کہ ہم جینوئنلی پیس پروسیس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. اس میں اب اس حد تک کامیابی ہوئی کہ پہلے ان کو ہم نے ری ایشور کیا کہ ہمارے کوئی فیورٹس نہیں ہیں، ہم کوئی انٹرفیئر نہیں کر رہے، اور اشرف غنی صاحب یہاں آئے اور یہ بات ہوئی. اس کے بعد جب ڈائلاگ میں پیچیدگی آئیں تو ہم نے کوارڈیلیٹرل گروپ بنوایا تاکہ یہ رسپانسبلٹی شیئر ہو. تو وہاں بھی ہم نے ایک فریم ورک بنا دیا، اور اس میں باوجود اس کی مشکلات ہیں کیونکہ ہم سب فورس تو نہیں کر سکتے، وہاں گراؤنڈ ریئلٹی ہے، لیکن ہم نے کم از کم اپنی ذمہ داری کو شیئر کرنے کے لیے ایک رستہ نکالا ہے. اور سب کو اب اتفاق ہے، اور 5ویں میٹنگ میں اتفاق ہوا کہ الٹیمیٹلی وہاں اگر اسٹیبلٹی آنی ہے اور انسرجنسی کم ہونی ہے تو ڈائلاگ کے ذریعے ہوگی. لڑائی کا آپشن امریکن اور اس ڈائلاگ کے لیے ہم نے ایسی کیا یقین دہانی کرائی کہ ہم طالبان کو جو ہم نہیں کر پائے اور پھر بقول آپ کے پیچیدگی پیدا ہوئی؟ ہم کہاں ناکام ہوئے؟ بات یہ ناکامی کی بات نہیں ہے. اس میں 15 سال ISAF اور امریکن سب نے مل کر ملٹری روٹ اختیار کیا. 130 لاکھ 1,30,000 فوج وہاں پر تھی، اور وہ نہیں کامیاب ہوئے. تو الٹیمیٹلی
اب طالبان میرا خیال ہے افغانستان پورے پہ قبضہ تو نہیں کر سکتے، لیکن وہ لڑائی 2 سال 5 سال 10 سال جاری رکھ سکتے ہیں. تو اگر افغان کے عوام 35 سال سے خانہ جنگی دیکھ رہے ہیں، کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں، بے گھر ہو چکے ہیں، تو ان کو بھی امن چاہیے، اور دنیا کے سب مالک امن چاہتے ہیں. تو وہ ڈائلاگ کے ذریعے ہوگا. تو وہ 15 سال ہوا ہے، ڈائلاگ 6 ہفتے یا 5 مہینے میں تو نہیں رزلٹ ڈیلیور کر سکتا. اس کے لیے پیشنس چاہیے، اس کے لیے وقت چاہیے. ایکسپیکٹیشن زیادہ ہم نے اوور پرومس نہیں کیا. ہم نے نہیں، ہاں، اور اس میں ہم نے رسپانسبلٹی شیئر کی کہ صرف ہماری نہیں ہے، چاروں ممالک مل کے اس پہ کام کریں گے. ان کے بھی رابطے ہیں، ان کے بھی تعلق ہیں بعض گروپ کے ساتھ، تو سب مل کے ان کو لائیں. اسی لیے ہم نے یہ کہا امریکہ سے کہ ڈرون اٹیک کر کے آپ نے اس پروسیس کو ہرٹ کیا ہے، اس کو وقت اور پیشنس کی ضرورت تھی، اور آپ نے اس کو انٹرپٹ کیا. اب ہم آپ سے توقعات اور کم کریں. تو اس میں الٹیمیٹلی سب لوگ اب بھی، اور کل کی میٹنگ میں بھی انہوں نے اتفاق کیا کہ الٹیمیٹلی ہمیں ریکنسیلیشن اور ڈائلاگ کی طرف جانا ہے. تو ہمارا موقف جو ہے اس پر، اور افغانستان سے تعلقات اکنامک اور اس پہ تو بہت اچھے چل رہے ہیں، تو اس پر میرا خیال ہے کہ ہماری اس لحاظ سے ایران کے ساتھ تو غیر سینکشن اب ختم ہوئے ہیں، تو تعلقات ہمارے بہتر ہوں گے. اور روحانی صاحب بھی یہاں آئے تھے. تو اس میں یعنی کم از کم اکنامک ریوائول کے حوالے سے جو ضرورت ہے پیسفل نیبرہڈ میں، کوئی بہت بڑی ٹینشن نہ ہو، بہت زیادہ ہیجان نہ ہو، وہ تو حاصل ہو گیا. لیکن ہم تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہیں گے، خاص طور پہ افغانستان اور ایران کے ساتھ، کیونکہ یہ ہمارے ایسے ممالک ہیں جو ہمارے قریبی ہمسایہ بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارا کلچرل اور ہسٹورک لنک ہے. افغان امن عمل کے کانٹیکسٹ میں پھر سوال یہ ہے کہ ملا اختر منصور کی ہلاکت، یہ امریکہ کا کس کے لیے میسج تھا؟ پاکستان کے لیے، یا صرف یہ امریکی فرسٹریشن کا نتیجہ تھا؟ پھر میرا خیال ہے ان کی جو ڈومیسٹک الیکشن پالیٹکس ہے اس کا بھی حصہ تھا اس میں، اور اس لیے وہ ہمیں وہ نہیں ایکسپلین کر سکے کہ کیا مقصد حاصل کر رہے ہیں اور کیا ہوگا. اور ہمارا تو خیال ہے کہ اس کے جو الٹیمیٹ اثر منفی ہوگا ڈائلاگ پر بھی اور ریلیشن شپ پر بھی. اور ایز آف ناؤ، آج کی تاریخ میں افغان طالبان کے حوالے سے ہم کتنے بااثر ہیں؟ ہم ان کو میز پر لانے کے لیے کیا کردار اس وقت ادا کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہمارا اثر گریجولی کم ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارا جو پالیسی ہے کہ ہم نے آپریشن ضرب عزم میں جو ان کے جتنا انفراسٹرکچر تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اور وہ تتر بتر ہیں مختلف جگہوں میں، لیکن ان کا یہاں پہ وہ بات نہیں ہے. اور اس لیے ہمارا اثر ان پہ، اور بہت سے لوگ شفٹ بھی ہو چکے ہیں، فیملیز بھی جا چکے ہوں گے، لیکن ہمارا علاقہ جو ہے وہ ایسے ان ایکسیسیبل ہے کہ پتہ نہیں کون کہاں پر ہے. تو مجموعی طور پر میرا خیال ہے کہ، اور اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اکیلے یہ ذمہ داری لے بھی نہیں سکتے، اور چاروں کو مل کے، اور اس میں چین نے اپنے بیان میں ہماری مکمل حمایت کی ہے کہ یہ سب کی مشترکہ ذمہ داری. اور ہماری اس پریزنٹ کنڈیشن کا اندازہ اشرف غنی صاحب کو اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم پاکستان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے. ان کا اصل میں جو مسئلہ ہے وہ بہت سیریس ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک تو انسرجنسی بہت ہو رہی ہے اور لوگوں میں ہیجان ہے. کچھ ان کے اندر اپنے ہاں بھی اتفاق نہیں ہے پورا کہ طالبان سے بات کی جائے کہ نہ کی جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں بعض گروپ ایسے ہیں جن سے وہ لڑتے رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ یہ ان کا جو توقع ہے کہ ہم ان کے خلاف ایکشن لیں کوٹ ان کوٹ، تو اس سے اگر ہم فرض کیجئے ان سے کہیں کہ آپ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں، ویسے جا بھی رہے ہیں اور ہم ان کو اور بھی دباؤ ڈال سکتے ہیں، تو اس سے افغانستان کا مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. بنیادی بات تو یہ کوئی ریکنسیلیشن اگر ہوگی تو تبھی جا کے ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اس پر انہیں یہ احساس ہو جائے گا کہ پاکستان اس میں مخلص ہے، اور جو کوشش کر رہا ہے اگر سب مل کے کریں تو نتیجہ نکل آئے. اور جب ہم بھارت کے ساتھ تعلقات کی بات کرتے ہیں، 2013 سے آج 2016 میں پاکستان کے بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے ہیں، پہلے کی نسبت ڈی جنریٹ ہو گئے، یا وہیں کے وہیں پر کھڑے ہیں جو 2013 سے پہلے تھے؟ 2013 کے برابر ہی ہیں. اس میں مقصد صرف یہ ہے کہ مودی صاحب کے آنے کے بعد 2 تبدیلیاں آئی ہیں. ایک تو ان کا کچھ ذہن ہے کہ اگر نارملائزیشن ہوگی تو ان کے تصور یا ان کے ترجیحات کے مطابق ہو، اور ظاہر ہے کہ وہ اس میں وہ کشمیر کے مسئلے کو اہمیت نہیں دینا چاہتے، اور ٹیررزم اور باقی اکنامک کوآپریشن وغیرہ کرنا چاہتے. اور ہمارا یہ موقف ہے کہ جب تک کشمیر پہ بات نہیں ہوگی تو کمپوزٹ ڈائلاگ جو ہے، کمپریہنسو ڈائلاگ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. ابھی کہہ رہے ہیں آپ 3 سالوں میں بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر تو نہیں کر پائے، لیکن ہم اس کو ڈیٹوریٹ بھی نہیں ہونے دیا، اور یہی کافی میرا خیال ہے وہ ہے. لیکن ہم اب بھی دنیا تمام ان کو یہی کہہ رہی ہے کہ آپ نے ڈائلاگ کو ریزیوم کرنے میں ہی دونوں کا فائدہ ہے. تو اگر اسی سٹیج پہ رہیں کہ ٹینشن زیادہ نہ بڑھے، لائن آف کنٹرول کوائٹ ہو، اور آنا جانا ہو، کچھ نہ کچھ ٹریڈ وغیرہ ہوتی رہے، تو یہ بھی میرا خیال ہے کافی ہے. لیکن ہم تو کوشش کرتے رہیں گے، ڈائلاگ ریزیوم ہوگا تو کچھ نہ کچھ مسائل حل ہوں گے. لوگوں کی جو مشکلات ہیں آنے جانے کی، فشرمین کی، ریلیجس ٹورزم کی، وہ ذرا بہتر ہوگی. تو وہ ہماری اب بھی خواہش ہے کہ اگر ڈائلاگ شروع ہو
تو اس میں تجارت بھی آپ نے کہا تعلقات مزید خراب نہیں ہوئے ہیں، اگر بہت بہتر نہیں بھی ہوئے. اس پر وزیر اعظم صاحب پر یہ تنقید کی گئی کہ کلبھوشن یادو کا معاملہ ہو یا بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی خواہش ہو، انہوں نے بہت اسٹرانگلی خصوصاً کلبھوشن کے معاملے میں ایک اسٹرانگ ورڈڈ ریاکشن نہیں دیا ہے. سو یہ تعلقات مزید خراب نہ کرنے کی وجہ تھی؟ نہیں، کلبھوشن کا جو ہے نا اسی وقت ہم نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ ایک اکیلا آدمی نہیں تھا، وہ اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے اور وہ ایک نیٹ ورک تھا جو یہاں کام کر رہا تھا. تو اس کو صرف بیانات کے ذریعے کرنا، اس کا ہم نے انٹرویو تو بتا دیا تھا اور سب نے دیکھ بھی لیا تھا، اور اس میں بنیادی بات یہ تھی کہ ہندوستان ہمارے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے بارے میں گلہ کرتا ہے. ہم تو یہ اسٹیٹ ایکٹر ہے، یعنی را کا آدمی ہے. تو اس میں زیادہ ضرورت بات اس کی ہے کہ وہ ڈاکومنٹیشن اس کی صحیح ہو، اور ہمارے اس پہ ڈوزیے بنا رہے ہیں کہ جی وہ کیا اس کا نیٹ ورک تھا اور کیا کر رہا تھا، تاکہ اس کو سسٹمیٹک طریقے سے ہم شیئر کریں اپنے تمام دوست ممالک کے ساتھ، P5 اور UN میں بھی شیئر کریں، تو تب اس کا فائدہ صحیح ہوگا. صرف بیانات دینے سے کام نہیں چلتا. بریک پر جانے سے پہلے اس وقت اگر پاکستان انڈیا کے تعلقات کو آگے بڑھنا ہے، بال کس کے کورٹ میں ہے؟ ظاہر ہے کہ ہندوستانی کورٹ میں ہے کہ اگر وہ ڈائلاگ شروع کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہیں جن پر پیش رفت ہو سکتی ہے. ناظرین ایک بہت سا بریک کی جانب بڑھیں گے اور ان سارے خارجہ محاذ پر درپیش چیلنجز میں وے فارورڈ کیا ہے پاکستان کے لیے، سرتاج صاحب سے پوچھتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سرتاج صاحب یہ فرمائیے، یہ انگور اڈا چیک پوسٹ افغانستان کے حوالے کرنے کا معاملہ، اس پہ چودھری نثار صاحب کا ریاکشن آیا کہ جی وداؤٹ اینی پرائر کنسلٹیشن ایسا کر لیا، یا ابھی حالیہ میٹنگ جو GHQ میں ہوئی جس میں آپ بھی شرکت کی آپ نے، ایسے تو نہیں ہے کہ ہم دفاعی معاملات اور سفارتی معاملات کی جو تھن لائنز ہیں ان کو مرج کر رہے ہیں؟ کوئی سیو مل امبیلنس تو نہیں ہے اس کے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے کہ فارن پالیسی میں سیکورٹی کا ڈائمنشن ہمیشہ اہم ہوتا ہے، تو اس لیے سیکورٹی ایجنسیز اس میں انوالو نہیں ہوں گی تو کام نہیں ہوگا. تو ہمارا تو پچھلے 3 سال میں جتنا اچھی کوآرڈینیشن رہی ہے وہ پہلے عرصوں میں بہت کم رہی ہے، اور یہ اس لیے ہمارا جو ہے پروگرس جو ہے اس میں بہت اچھی ہے. دوسرا جو جس طرح انگور اڈا کی بات تھی تو ہم سے تو مشورہ کیا تھا، انہوں نے بتایا تھا ہمیں کہ یہ ہو رہا ہے، اور یہ انگور اڈا کافی عرصہ پہلے بنا تھا. اور یہ جب ہماری چیک پوسٹ تھی وہ اتفاق سے اس وقت بارڈر ذرا لوز تھا طالبان کی حکومت میں، تو یہ افغانستان کی سائڈ پہ جو زمین تھی وہاں بنی تھی. تو وہ مستقل پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ جی یہ آپ نے ہماری سرزمین پر یہ بنایا ہوا ہے. تو وہ چیک پوسٹ کچھ ادھر تھی اور گیٹ صرف جو تھا وہ ادھر تھا، تو ہم نے صرف وہ گیٹ ان کے حوالے کیا اور چیک پوسٹ. نثار صاحب کے ریاکشن سے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ فوج نے یونیلیٹرلی کچھ ڈیسائیڈ بس میرا خیال ہے انہوں نے ان کو جب فیکٹس معلوم ہو گیا تو ان کی تسلی ہو گئی. اور GHQ میں بھی جو حالیہ میٹنگ ہوئی، میں نے جس کا حوالہ بھی دیا، اس کو ایک بڑی ان یوزول میٹنگ کہا گیا. وہ میٹنگ کس لیے تھی؟ جیسے میں نے کہا جی کہ میری جب چیف سے ملاقات ہوئی، جب وہاں پہ بجٹ سیشن ہوا تھا اس کے بعد، تو میں نے خود ہی ان کو سجیسٹ کیا کہ پرائم منسٹر صاحب کو آنے میں بھی کچھ دن لگیں گے اور حالات ایسے ہیں ڈرون اٹیک کے بعد کہ ہمیں اس پہ مشورہ کر کے ایک کامن پوزیشن بنانی چاہیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم 2-3 دن کے بعد ملیں گے. تو اس کے بعد 7 تاریخ کو یعنی اس کا مطلب ہے میرے کہنے پہ، اور میں نے چودھری نثار صاحب کو بھی میسج بھیجا اور فائنانس منسٹر کو بھی اور ڈیفینس منسٹر کو بھی کہ یہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے، ہم وہاں چلتے ہیں. پہلے یہ خیال تھا کہ اسلام آباد میں ہوگی، لیکن وہ ہمیں کچھ پریزنٹیشن دینا چاہ رہے تھے، بریفنگ یہ ڈرون اٹیک کے، جس کی وجہ سے GHQ میں کرنا پڑا. ہاں، تو اس لیے پھر ہم وہاں گئے اور وہ ظاہر ہے کہ بڑے اچھے ماحول میں ہوئی، اور اسی کی وجہ سے ہمارا جو کل کی میٹنگ کے بعد موقف تھا دونوں کا یونیفارم تھا اور کافی جوائنٹ ہو کے زیادہ اس میں اثر ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ میں نے پھر چودھری نثار کی بریفنگ کر دی میٹنگ کے بعد کہ جی یہ باتیں ہوئی تھیں. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو یہ جو اس قسم کی کنسلٹیشنز ہیں یہ کوئی ایکسٹراڈنری نہیں ہوتی، یہ ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہمارے میڈیا میں کوئی زیادہ تجسس ہے. اس کو اس نظر سے نہ دیکھا جائے کہ وزیر اعظم کی ایبسنس میں سول گورنمنٹ کانفیڈنٹ فیل نہیں کر رہی تھی خارجہ پارلیسی کے حوالے سے ایک سمت متعین کرنے میں، اور ضروری تھا کہ GHQ جا کر ادر وے راؤنڈ کہ وزیر اعظم کی موجودگی میں ان کے ساتھ آرمی چیف کی مستقل ملاقات ہوتی ہے ہر ہفتے ہر چند دن کے بعد، تو ان کی غیر موجودگی میں وہ کنسلٹیشن جاری ہے. اور ویسے بھی لوور لیول پہ تو ہم ملتے رہتے ہیں. مثلا جب یہ اٹیک ہوا ڈرون کا تو سیٹرڈے کو اٹیک ہوا، سنڈے کی شام کو فارن آفس میں میٹنگ ہوئی جہاں ان کے سارے لوگ آئے، پھر 2 دن کے بعد دوبارہ ہوئی، بلکہ 3 میٹنگیں ہوئی تھیں تاکہ ہمیں فیکٹس معلوم ہو. تو یہ تو کنسلٹیشن جو ہمارے پروسیس ہے یہ مستقل جاری ہے، کبھی کبھی ویزیبل ہو جاتا ہے، کبھی کبھی نہیں ہوتا. مجھے پھر اس کا اگر آپ ایک کینڈیڈ جواب دے پائیں کہ
اس بحث نے گزشتہ کچھ عرصے میں یہ زور کیوں پکڑا ہے کہ خارجہ پالیسی بن کہاں رہی ہے؟ پارلیمان کے اندر ہے یا کہیں اور بن رہی ہے؟ وائی دس ڈیبیٹ؟ یہ تو جی مستقل ہے، کیونکہ جب آپ کا سیکورٹی ڈائمنشن ہوگا، اور اس میں دیکھیں بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں 35 سال مارشل لا رہا ہے، تو مارشل لا میں جو سیکورٹی پالیسی اور فارن پالیسی ہے وہ اکٹھے جاتے ہیں، اور آرمی میں بہت انفراسٹرکچر ہے تھنک ٹینکس کا اور پورے سسٹم کا، اور سویلین سسٹم گورنمنٹ جب بھی آتی ہے 2 سال 90s میں 2-3 سال کے لیے آتی تھی، اب بھی جو آئی ہے تو وہ تو ایک آپ کا جو ایڈجسٹمنٹ کا پروسیس ہے وہ چلتا رہتا ہے، اور اس میں خاص طور پہ افغانستان اور انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں، اس میں ان کا بہت بڑا سبسٹینشیل رول ہے آرمی کا۔ تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ بناتے ہیں اور ہم آرڈر دیتے ہیں، ہم آرڈر دیتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس میں جو تھریٹ پرسیپشنز ہیں، جو ہماری ڈیزائربل اسٹریٹجیز ہیں، اس پہ اگر کنسلٹیشن ہو تو ایک مشترکہ اسٹریٹجی ایورج کرتی ہے، اور یہی اس کا رستہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی وہ نکل جائیں یا ہم نکل جائیں۔ تو ہم یہ پروسیس ہم نے اپنی پچھلی ٹینور میں بھی شروع کیا تھا 98-99 میں، اور ابھی بھی ہم اسی پہ کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں ہمیں کافی کامیابی ہوئی ہے، کیونکہ بیچ میں کافی ڈسکنیکٹ رہا ہے، لیکن ہمارے دونوں ٹینور میں خدا کا شکر ہے کہ آرمی کے ساتھ مل کے ہم نے یہ پالیسیز ایوالو کی۔ ٹورڈز دا ویری اینڈ، ایک مسئلہ جس پر آپ کی رائے آ چکی ہے کہ وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، ہمارا کل وقتی وزیر خارجہ وزیر اعظم کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ وزیر اعظم کسی شخصیت پر اعتماد نہیں کرتے ہیں، عدم اعتماد کا مسئلہ ہے، یا خارجہ امور میں عدم دلچسپی کی وجہ سے؟ واٹس دا ریزن؟ دیکھیے، اس پہ میں نے کل بھی اپنی پریس کانفرنس میں پرسوں اس پہ بیان دیا تھا کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب تھے تو انہوں نے فارن منسٹر نہیں رکھا، انہیں بہت اس معاملے میں دلچسپی تھی، وہ خود کرنا چاہ رہے تھے۔ پنڈت نہرو نے بھی بہت دفعہ، لیکن بھٹو صاحب تو خود وزیر خارجہ رہے تھے، اس لیے ان کو ضرورت نہیں محسوس ہوئی۔ اور اس کے بعد پنڈت نہرو کی بھی یہ بات تھی۔ نواز شریف صاحب نے پہلے ٹینیور جب ان کا تھا 91-93 اس میں انہوں نے فارن منسٹر نہیں رکھا تھا، لیکن میں فارن منسٹر تھا 98-99 میں۔ تو اس میں جب فارن منسٹر ہو بھی تو وزیر اعظم 50% زیادہ وہ فارن منسٹر ہوتا ہے، کیونکہ ایشوز ایسے ہیں سیکورٹی کے سب مل کر کہ ان کے بغیر نہیں ہوتے۔ تو اس میں نامنکلیچر جو ہے وہ کوئی ایسی اس میں فرق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر فنانس منسٹری بھی اتنی اہم ہے، لیکن پیپل پارٹی کے تینوں دور میں کبھی فنانس منسٹر بہت تھوڑے عرصے کے لیے تھا، ایڈوائزر فنانس وسیم جعفری صاحب تھے، پھر شوکت ترین تھے، تو وہ چلتا رہتا تھا۔ سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس اختیار کتنا ہے۔ تو میں چونکہ تجربہ کر چکا ہوں بطور وزیر خارجہ، تو میرے پاس اس وقت جو اختیار ہے یا جو مینڈیٹ ہے وہ میرا 98-99 سے بہتر تھا جب مجھے فارن منسٹر کہا جاتا تھا۔ تو بیرونی دنیا میں تو خدا کا شکر ہے بہت عزت ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ صرف ہمارے ایک بہانہ بن گیا کہ چونکہ فارن منسٹر نہیں ہے اس لیے یہ ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور آپ ہمارے حالات مسئلے کا حل بھی نہیں۔ اور ہمارا اور اس کا جو اصلی حل ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو جیو پولیٹیکل حالات ہیں، وہ جس خطے میں ہم رہتے ہیں اور جو پورے اس علاقے میں ہیجان ہے، اس کو اگر آپ نظر میں رکھیں تو خدا کا شکر ہے کہ وی ہیو کم آؤٹ ویری ویل آؤٹ آف آل دس کرائسس۔ ہمارے نیبرہڈ میں دیکھ لیں، مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں، اور ہم نے جو آپ نے وے فارورڈ کی بات کی، اس میں سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم نے جو کاؤنٹر ٹیررزم میں کامیابی حاصل کی ہے، اس کو ہمیں فردر کنسالیڈیٹ کرنا ہے۔ بہت شکریہ سرتاج عزیز صاحب۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ خارجہ امور سے متعلق بہت سے اہم سوالات، تمام جوابات سے آپ کا متفق ہونا ہرگز ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ امید ہے کہ بہت سے اہم معاملات پر آپ کو ایک سمت کا اندازہ، ایک کلیئرٹی خاص قسم کی اس انٹرویو سے ضرور ملی ہوگی۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔